We have here a noted literary critic from India. He is an Urdu scholar, a professor of comparative literature at the Aligarh Muslim University in India, and we are lucky to have him in this studio. He has written many books, literary books, mostly based on criticism, and those literary criticism relates to the concept of postmodernism in Urdu literature. Our talk will be mostly conducted in Urdu for the benefit of those who know Urdu or who are able to read his books and pursue his thoughts. So we welcome here Dr. Abul Kalam Qasmi in this studio, and I will ask him a few questions, and we will be here for a little while to discuss his work and the general scene in the literary criticism area in India and Pakistan and wherever Urdu is spoken and understood all over the world actually. So अबुल कलाम क़ाज़मी साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ ऑटवा में। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। हमें बहुत खुशी है और मेरा ख़्याल है कि आपके आने से यहाँ के उर्दू अदबी हल्क़े में एक ताज़गी आ गई है, एक नई तहरीक लोगों को मिल गई है उर्दू से वाबस्तगी के सिलसिले में। और हम ये चाहेंगे कि आप पहले तो हिंदुस्तान में जो कुछ उर्दू के सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है, ख़ास तौर से तनक़ीद के उर्दू तनक़ीद के मामले में, कि तनक़ीद तज़किरे से, जो पहले तनक़ीद का मकसद सिर्फ तज़किरा होता था, तज़किरे तक तनक़ीद महदूद होती थी, लोग शायरों का ज़िक्र करते थे तज़किरों में और वही हमारे लिए सब कुछ था। उर्दू में हमारे क्लासिकी शुअरा के बारे में और अदब के बारे में जो कुछ इल्म है, हमें उन्हीं तज़किरे की मदद से हम तक वो इल्म पहुँचा है। तो आज तक पहुँचने में, यहाँ तक आने में जो एक सफ़र है, उस पर एक मुख्तसर सी रोशनी डालें, फिर हम आगे आपकी तरफ आएंगे कि आपने और दूसरे उर्दू के नक्कादों ने क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, ख़ास तौर से 20वीं सदी के निस्फ़ आखिर में और मौजूदा दौर में। ऐसा है कि तनक़ीद या लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, उसका काम ये होता है कि जो अदब लिटरेचर लिखा जा रहा है, पीस ऑफ आर्ट लिखा जा रहा है, चाहे वो फ़िक्शन हो, चाहे वो प्रोज़ हो, नॉन फिक्शन प्रोज़ हो या पोइट्री हो। उर्दू में ख़ास तौर से पोइट्री में गज़ल को बड़ी अहमियत हासिल रही है। बिल्कुल। और पुराने ज़माने में जब क्लासिकल पोइट्स अपना कलाम कहते थे तो उनके ऊपर जो तज़किरा निगारों ने उस ज़माने में जो राय दी जाती थी, उसमें कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है सिर्फ यह कह के छोड़ दिया जाता था। बहुत अच्छा लबो लहजा है, बहुत शीरी गुफ्तार है, इस आदमी के कलाम के अंदर शीरीनी पाई जाती है, मज़मून आफरीनी है, मानी आफरीनी है। लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म जब मगरिब से, वेस्ट से मुतासिर हुई, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी से मुतासिर हुई, तो उर्दू वालों ने भी ये सीखा दूसरी ज़बानों की तरह से कि अदब को जब तक उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को आप निशानदही करके और पॉइंट आउट करके, आइडेंटिफाई करके नहीं बताएंगे कि इस अदब में क्या खूबियाँ हैं और वो खूबियाँ हैं तो क्यों हैं, और उन खूबियों की वजह से शायरी की खूबी में या जमालियात में या एस्थेटिक्स में क्या इजाफा हुआ है। अच्छा, ये सिलसिला जो शुरू होता है, क्या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली से शुरू होता है या उससे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़माने से हम इसको? नहीं, ऐसा हुआ कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात जो है वो सन 1880 में सामने आई थी। उसको पूरी तरह से तनक़ीद नहीं कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं तज़किरे से अगला कदम है। उससे पहले 200 साल तक तकरीबन तज़किरे लिखे जाते रहे, जिसका मकसद ये होता था कि शायरी के बारे में राय भी दी जाए, शायरी का इंतखाब भी पेश किया जाए और अपने ज़माने के शायरों का तारुफ भी कराया जाए। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने यह किया कि पूरी उर्दू शायरी की पूरी तारीख़ लिखने की कोशिश की आब हयात में। लेकिन सही मानों में अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिबली नोमानी दो ऐसे नक्काद थे कि जिन्होंने बाकायदा थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी अदब से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद
تذکروں کے زمانے کو تبدیل کر کے اور ادب کے پرکھنے کے، ادب کے تعین قدر کے جو پیمانے تھے وہ تنقیدی سطح پر لانے کی کوشش کی۔ ٹھیک، اور مثال کے طور پہ الطاف حسین حری نے یہ کہا کہ شاعری کی 3 خوبیاں ہونی چاہیے، اس کے اندر شاعری سمپل ہونی چاہیے، سینسوس ہونی چاہیے، پیشنیٹ ہونی چاہیے، جس کا نام انہوں نے اردو میں دیا سادگی ہو، اصلیت ہو اور جوش ہو۔ یا اسی طریقہ سے انہوں نے یہ کہا کہ شاعر کو چاہیے کہ 3 باتوں کی طرف توجہ دے۔ ایک تو یہ کہ مطالعہ کائنات، دنیا کا مطالعہ بہت گہرا اس کا ہونا چاہیے۔ دوسرے اس زندگی کا مطالعہ، اس زندگی کے علاوہ کا اس کا مشاہدہ اور تجربہ، امیجنیشن کی قوت بہت زبردست ہونی چاہیے۔ امیجنیشن کی، اور متخیلہ کا لفظ استعمال کیا، متخیلہ، قوت متخیلہ، یہ تخیل کا۔ تخیل۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لفظوں کی تلاش و جستجو میں بہتر سے بہتر الفاظ اور زبان کے استعمال کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طریقہ سے وہ سلسلہ چل پڑا اور پھر تنقید کو تنقید بنانے کا عمل جاری رہا۔ کیا پھر ترقی پسند تحریک کا زمانہ آیا، جی اور جو 1936 میں اس کی ہندوستان میں داغ بیل ڈالی، یہ سجاد ظہیر اور ان کے دوسرے لوگوں نے، اور پریم چند بھی اس میں شامل تھے، بہت سارے دوسرے لوگ شامل تھے۔ تو اس وقت جو پریم چند کے خطبے میں جو بیان آیا کہ صاحب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، اور پھر زندگی برائے ادب سے زندگی برائے زندگی، ادب برائے زندگی سے ادب برائے ادب سے ادب برائے زندگی کی طرف ایک سفر شروع ہوا، تو اس نے بھی تنقید کا رخ موڑ دیا۔ یقیناً ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ جب بنیادی فکر بدل جاتی ہے تو تنقید کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد جو تبدیلیاں نمودار ہوئیں، ظاہر یہ حال ہی کے بعد کی چیزیں ہیں، تو اس کی وجہ سے تنقید میں کیا جہتیں سامنے آئیں؟ سب سے عام بات یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک جو تھی، جس کو انٹرنیشنل لیول پر نام دیا گیا پروگریسو رائٹرز کانفرنس کا، پریم چند کا آخری زمانہ تھا، اور انہوں نے صدارت کی تھی ترقی پسند تحریک کے اجلاس کی، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارا ادب جو تھا اب تک وہ فیوڈل کلچر کے آس پاس گھومتا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ادب جو ہو عوامی ہو، اور عام لوگوں کی دلچسپی کا ہو، عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہو۔ اس لیے ادب کی زبان جتنی پیچیدہ، جتنی مشکل اور جتنی ثقیل ہوگی، اتنا ہی زیادہ عوام تک وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ایک تو ادب کی زبان کو آسان کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ ادب میں صرف ایسے متمول، مالدار، صحت مند، کھاتے پیتے گھرانوں کی زندگی کو پیش کیا جاتا تھا، تو ادب جو ہے فیوڈل کلاس کا اظہار نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کا ایکسپریشن ہے۔ اس لیے زمین والے اور کسان اور مزدور اور نیچے کے طبقے کے لوگ، اور وہ کارل مارکس نے جو نقطہ نظر پیش کیا تھا اپر کلاس، لوور کلاس اور مڈل کلاس کا، تو ترقی پسندوں نے کوشش یہ کی کہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کی طرف ترجمانی کرنے کی کوشش کریں۔ تو انہوں نے کچھ اصول بنائے، جن اصولوں کو تنقیدی طور پر، تنقیدی نظریات کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پہ ادب جو ہے، ہمارا پرانا ادب جو ہے، وہ کس تہذیب کا نمائندگی کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پرانی تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ ادب کا تعلق زندگی سے ہونا چاہیے یا صرف اپنی تفریح اور تسکین کے لیے ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ادب کا کام زندگی سے رابطہ ہونا چاہیے، اور جب تک ادب ہم کو سدھارنے میں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اور سوسائٹی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت نہیں ہوتا، ادب اپنا رول پلے نہیں کرتا۔ بلکہ بہت اچھی بات ہے آپ نے کی ڈاکٹر قاسمی صاحب۔ ایک بات میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے اس زمانے میں جن کی تنقیدوں نے خاص طور سے ادب میں بہت، جن کی تنقید ادب میں ہلچل کا باعث بنی، مثلا اختر حسین رائے پوری یا مجنو گورکھپوری، ان لوگوں کی تنقید سے وہ تحریک بھی متاثر ہوئی، اور پوری فکر جو ادبی فکر تھی وہ متاثر ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جو افسانے لکھے گئے، ناول لکھے گئے، یا شاعری وجود میں آئی، نظمیں، غزلیں، تو کیا تنقید، پوری تنقید، یہ تو بڑے لوگ تھے، اگلے لوگ تھے، اس کے بعد کی جو تنقیدی فکر ہے، تنقیدی افکار ہیں، تو وہ پہلے تخلیق کار پہلے متاثر ہوئے، یا
نقاد متاثر ہوئے. مطلب یہ کہ کیسے کرشچن در نے جب کالو بھنگی یا مہالکشمی کا پل یا اس طرح کے افسانے لکھے, یا راجندر سنگھ بیدی اس میں چغتائی منٹو نے کہانیاں لکھیں, یہ سب تو یہ خاص فکر کی نمائندگی کرتے تھے. یہ لوگ آپ نے جیسی باتیں کی کہ زمین سے وابستگی تھی, عوام سے وابستگی تھی, مزدور, کسان اور کام کرنے والے, ہاتھوں سے محنت کرنے والے لوگوں کی جس میں عکاسی ہوتی تھی, ان کے جذبات, ان کے خیالات, ان کے شب و روز کی زندگی کی عکاسی ہوتی تھی. تو اس سے کیا صرف فنکار متاثر ہوئے, لکھنے والے جو اوریجنل لکھنے والے مگر تخلیق کار, افسانہ نگار, شاعر, یا نقاد نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ان کی؟ ایسا ہے کہ یا دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بہت ہوتے ہیں؟ بنیادی نوعیت کا سوال آپ نے, بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. اس لیے کہ ہمیشہ یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ کسی زمانے میں اگر تنقید بہت غالب آ جاتی ہے تو تخلیق یا شاعری یا فکشن لکھنے کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ تخلیقی اپج کا سلسلہ نہیں تھا, اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک بڑی تبدیلی سامنے لائی جائے. ترقی پسند تحریک کا یا پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم پورے طور پہ لوگوں کو, لکھنے والوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہمارا ادب کس رخ پہ جائے گا, ہمارے اصول کیا ہوں گے, ہماری تھیوری کیا ہوگی, ہمارا نقطہ نظر کیا ہوگا. نتیجے کے طور پر تنقید نے بہت بڑا کردار ادا کیا, جس میں دو نام تو آپ نے خود لیے, اختر حسین رائے پوری کا ادب اور انقلاب کے نام سے جو کتاب آئی, یا ادب اور زندگی کے نام سے مجنوں گورکھپوری کی کتاب آئی, یا احتشام حسین نے ادب اور نظریہ کے نام سے کتاب لکھی, یا سردار جعفری نے ترقی پسند تحریک کے نام سے کتاب لکھی, یا عزیز احمد نے ترقی پسند ادب کے نام سے کتاب لکھی, یا ایک صاحب پاکستان میں تھے مجتبیٰ حسین, انہوں نے جو تنقیدیں لکھی. یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے تنقیدی نقطہ نظر سے پورے ادب کا جائزہ بھی لیا, پرانے ادب کا, اور اپنے زمانے کے ادب کے لیے رہنمائی بھی کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ نکلا کہ شاعری میں ایسی نظمیں کہی گئیں کہ جس کے اندر خاص طور سے توجہ دلائی گئی انقلاب پر, بغاوت کر, چونکہ ہندوستان میں وہ زمانہ جد و جہد آزادی کا زمانہ تھا, تو اس کو جوڑ دیا گیا اس فریڈم اسٹرگل سے ایک طرح سے, اور اس میں انقلاب اور زندہ باد اور بلاغت اور نعرے وغیرہ بلند کرنے کی کوشش اور عوام کو قریب لانے کی کوشش. پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں انڈسٹریلائزیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور انڈسٹریلائزیشن کے اندر جو مزدور اور کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی کوئی شخصیت نہیں بنتی, تو ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی. اور اسی لیے کرش چندر کا نام آپ نے بہت سلیقے سے لیا. وہ یہ ہے کہ کرش چندر نے مہالکشمی کا پل لکھ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آج ادیب کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ مہالکشمی کے پل کے اس طرف مالدار لوگ رہتے ہیں اور دوسری طرف غریب لوگ رہتے ہیں, اسے کن کی طرف جانا ہے. اچھا, تو مختصراً اب ہم آپ کی طرف کرتے ہیں کہ آپ نے مابعد جدیدیت پر خاصا کام کیا ہے, تو کچھ اس پر بھی بات ہو جائے. جیسا کہ آپ سے گفتگو کے دوران پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ آفاقی قدریں تو اپنی جگہ, لیکن ہماری مقامی تہذیبی قدریں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں اور بالا ہیں, بالا تر ہیں ان کے وجہ. تو اس طرح سے ہم اپنی جڑوں کی طرف آتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مثبت انداز فکر ہے, اور اس سے ہم اپنی تہذیب, اپنی روایت اور اپنی ثقافت سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور اس سے یہ ہے کہ ہم جب آفاقی قدروں کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اوپر کچھ مسلط کر لیتے ہیں, بلکہ کچھ اگر ہوتا بھی ہے تو ایک طرح سے اس کا ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے جو ہماری اپنی جڑوں سے شروع ہوتا ہے. جی صحیح فرمایا آپ نے. ایسا ہے کہ ترقی پسند تحریک تو 1936 سے لے کر کے 47 یا 50 تک بہت سرگرم رہی. اس کے بعد اردو ادب میں ماڈرنزم یا جدیدیت کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد پچھلے 20-25 سالوں سے مابعد جدیدیت یا پوسٹ ماڈرنزم کا سلسلہ شروع ہوا. پوسٹ ماڈرنزم کسی ایک پرٹیکولر تھیوری کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر کولونیل ڈسکورس بھی شامل ہے, اس کے اندر فیمنزم بھی شامل ہے, اس میں انٹرٹیکچولیٹی بھی شامل ہے, اس میں ریڈر رسپانس اور ریڈر اورینٹڈ تھیوری, قاری اساس تنقید بھی شامل ہے. کیا وہ ساختیات کے حوالے سے یہ باتیں نہیں آتی؟ ساختیات کے حوالے سے, اسی لیے اس کو پوسٹ اسٹرکچرسٹ بھی کہا جاتا ہے. مابعد ساختیاتی نقطہ نظر کو مابعد جدیدیت ہی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی
کہ ہمارے سماج میں وہ طبقہ جو کہ حاشیے پر پڑا ہوا تھا اور